अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोगों के टूटने और बिखरने का सिलसिला जो है वो जारी है। ज़ाहिर है जो कुछ 9 मई को हुआ उसका बोझ उठाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा था और अब ये पार्टी जो है उस बोझ तले तितर बितर हो रही है। इमरान खान जो हैं वो मकाफात अमल का शिकार हुए हैं और कुछ अपनी रौनत और तकब्बुर का भी। देखने की बात यह है कि एक पार्टी को जिस तरीके से बनाया गया, जिस तरीके से लाया गया, और जाहिर है कि मुशर्रफ के जाने के बाद से लेके 2018 तक का जो सफ़र है उसके अंदर जो मामलात होते रहे, अगर उसको बयान किया जाए तो काफ़ी एक तवालत हो जाएगी। लेकिन जाहिर है कि अब हर चीज़ जो है जनरल बाजवा के किरदार से लेके फैज़ हमीद के किरदार तक सब कुछ बड़ा वाज़े और क्लियर सामने आ चुका है। और अब इमरान खान साहब जो हैं वो उसी सूरत हाल का शिकार हैं जिसका उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में प्रचार किया। और ज़ाहिर है कि इस सारी सूरत हाल को आप मकाफात अमल भी कह सकते हैं और ये बात भी कह सकते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इक़्तिदार में आ रही थी या उसको लाने के लिए कोशिशें शुरू हो चुकी थी तो नज़रियाती कारकुन जो है वो या तो पीछे हट गए थे या वो रेफ्रिजरेटर में चले गए थे और उसका नुकसान जो है वो सिवाय इमरान खान के किसी को नहीं हुआ है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको जब भी मौका मिला उन्होंने रास्त ना सिर्फ मशवरे दिए बल्कि मुश्किल वक्त में उनका साथ भी दिया। अब ये सूरत हाल जो है इसके अंदर 9 मई के मामलात शामिल हो गए हैं और जाहिर है कि उसमें जो लोग मुलव्विस थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कुछ चीज़ें आपकी अलामत होती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके वक़ार की अलामत होती हैं, कुछ चीज़ें आपकी ताकत की अलामत होती हैं और कुछ चीज़ें आपकी कुर्बानियों की अलामत होती हैं। लेकिन यहाँ सब के साथ यकसा सलूक हुआ और ज़ाहिर है कि उसके नतीजे में फिर वही हुआ जिसका डर था। अब खान साहब जो हैं वो अमेरिका से भी मदद मांग रहे हैं, वहाँ पे उनके जो सेनेटर्स हैं उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, एक खतूत का तकाज़ा कर रहे हैं। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो आर्मी चीफ़ हो, इस्टेब्लिशमेंट हो। लेकिन अगर इमरान खान साहब जो है वो सियासी धारे में रहते, सियासी कुव्वतों के साथ चलते तो शायद खान साहब को आज इस सूरत हाल का सामना ना दरपेश होता जो आज उनको करना पड़ रहा है। वो अपनी गलतियों की वजह से खाई में आन गिरे हैं। अब ये सूरत हाल जो है वो आगे किस तरफ जाती है ये एक सवालिया निशान है। आज ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो 14 मई को इंतखाबात का हुक्म था उसके हवाले से भी आज समाअत हुई है, उसमें भी फाजिल जजेस के बड़े इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। इसी तरह आज नैब में भी खान साहब पेश हुए, 3 घंटे तक वो वहाँ पर रहे और सरकार ये फरमा रही है कि उन्होंने उस तरीके से ताउन नहीं किया जिस तरीके से ताउन किया जाना चाहिए था। अब देखते हैं कि इसके बाद जो है आगे का मामला कैसे चलता है। जो उनसे सवालात पूछे गए उन्होंने किसी भी जवाब में अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो कबूल करने से इनकार कर दिया और ये 19 करोड़ पाउंड का मामला है और ये केस जो है चलेगा। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर और भी है कि जब मामला आता है इस मुकदमे का तो सब एक बिज़नेस टाइकून बिज़नेस टाइकून करते रहते हैं। अगर आप इतने ही सूरत हाल का जो है वो सामना करने के लिए तैयार हैं तो फिर बराह रास्त मलिक रियाज का नाम भी ले लें, लेकिन उससे खाइफ हैं और चला रहे हैं ये वाला केस। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर परवेश खान साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं हामिद खान साहब, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार रहे, माहिर कानून हैं और पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है और उन लोगों में शुमार होते हैं जो नज़रियाती कारकुन थे, रास्त मशवरा देने वाले लोगों में शामिल थे। हामिद खान साहब, ज़रा आपसे मैं इसलिए शुरू करना चाह रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि आज शीरी मज़ारी साहबा को देख के थोड़ा अफसोस हुआ। एक ऐसे लगा कि ये जबर का मामला है और जिस तरीके से उन्होंने पार्टी छोड़ी, ठीक है, एक वक्त में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता रहता ही है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो सूरत हाल है 9 मई का बोझ उठाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है
نہیں اٹھا پا رہی ہے، اور اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ جہاں پر عمران خان صاحب بھی شاید نااہلی کی طرف بڑھیں، قید کی طرف بڑھیں، اور پارٹی جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے؟ دیکھیے ندیم صاحب، پارٹیاں تتر بتر نہیں ہوا کرتی. پاکستان کی تاریخ میں ایسے مشکل وقت مختلف پارٹیوں پر آئے ہیں جبکہ اس وقت کی حکومت کا، اسٹیبلشمنٹ کا بڑا سخت دباؤ آیا ہے پارٹی پر اور پارٹی کے ارکان پر، اور بہت سے پارٹی ارکان کو ملک چھوڑنے پہ مجبور ہونا پڑا، بعض کو پارٹی چھوڑنے پہ مجبور ہونا پڑا، اور بھی طرح طرح کے مسائل کے سامنا کرنا پڑا. آج پاکستان تحریک انصاف بھی انہی مراحل سے گزر رہی ہے کہ اس پر بے شمار بوجھ ڈالا جا رہا ہے، دباؤ ہے، پارٹی کو تتر بتر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، پارٹی کے کارکنوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی کو چھوڑ دیں اور پارٹی سے الگ ہو جائیں اور پارٹی کو کمزور کر دیا جائے. یہ ساری چیز سوچی سمجھی ایک سکیم کے مطابق ہو رہی ہے، اور پاکستان میں یہی کچھ پہلے بھی مختلف ادوار میں ہوتا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. تب بھی کبھی وہ پارٹیاں جن پر یہ اس وقت آیا وہ ٹوٹی نہیں، وہ قائم رہیں، بلکہ زیادہ مضبوطی سے وہ پھر سے سامنے آئی ہیں. تو اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ان ہتھ کنڈوں سے کسی سیاسی جماعت کو جو ہے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور سیاسی لیڈر کو ختم نہیں کیا جا سکتا. سیاست جو ہے وہ عوام کی سپورٹ پہ چلتی ہے. اگر کسی پارٹی کے ساتھ اور کسی پارٹی لیڈر کے ساتھ عوام ہے تو وہ پارٹی جو ہے وہ قائم رہتی ہے. اچھا، اب اس میں پلوش خان صاحبہ، اس میں میرا ایک سوال ہے، وہ میں حامد خان صاحب سے سیکنڈ راؤنڈ میں پوچھتا ہوں، لیکن آپ یہ فرمائیے گا کہ ایک بات جو ہے وہ بڑے اب تسلسل کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے 9 مئی کا جو دن تھا وہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا دن پہلے نہیں آیا. جو کچھ اس دن ہوا اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے جو ملوث لوگ ہیں ان کو پکڑا بھی جا رہا ہے، پکڑا جانا چاہیے، سزا دینی ہے، سزا بھی دی جانی چاہیے، لیکن ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تو بنا. اور آج اسمبلی کے فلور سے بھی یہ تقاضا آیا کہ مائنڈ سیٹ بنانے میں تو عمران خان صاحب کا کردار تھا، ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ نہیں ہو پاتی ہے. تو کیا اس کی کوئی وجوہات ہیں؟ پس پش جو بات لاڈلا، اب آپ حکومت میں ہیں پھر بھی لاڈلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ تو آپ کی کمزوری ہے. دیکھیے، اس وقت ایک سوبرنگ مومنٹ ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا، اور دیکھا جائے تو جو لوگ خان صاحب کے ساتھ تھے، جنہوں نے شروع میں جو بھی جد و جہد وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ کی، وہ لوگ جو ہیں زیادہ تر سائیڈ لائن رہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بہت سے سرمایہ دار، بہت سے پیسے والے دیگر جماعتوں میں بھی ہیں، لیکن یہاں تو چونکہ جماعت کا اتنا ابھی ہم نے عروج دیکھا ہے، اس سے پہلے تو یہ اسٹرگل ہی کر رہی تھی، ایک آدھ سیٹ کی جماعت تھی، تو ان سب کو ایک دم سے سامنے آ گئے. پھر وہ الیکٹیبلز جن کو خان صاحب کہتے رہے، میں ان سے اچھا ہے کہ میں ان کو ملانے سے اچھا ہے کہ میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں، وہ بھی آ گئے اور ان سینٹر سٹیج لے لیا. لیکن میرے خیال میں جو 9 مئی کا واقعہ تھا اس پہ واقعی ملک و قوم کی بھی، اور جو ہم نے مناظر دیکھے اور جو افواج پاکستان نے، ان کے سولجرز نے، تمام لوگوں نے جو کہیں نہ کہیں محاذ پہ کھڑے ہیں جو مناظر دیکھے، اس کے بعد میرے خیال میں ٹالرنس جو تھی وہ زیرو ہو گئی. اور اب لاڈلا کہنا انہیں اس وقت اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب انہیں دیکھیے، میں تو مرے ہوئے کو مار کے نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی میں اس وقت اس پر جو ہے شکایت کر کے سر پاؤں رکھ کے نہیں کھڑی ہونا چاہتی. لیکن خان صاحب یہاں تک جس طرح آئے، وہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کو لانے والے کون تھے اور جو وہ کر رہے تھے اس کے پیچھے کون تھے. خان صاحب کے جو 9 مئی کا واقعہ ہے، ظاہر ہے اب چونکہ مقدمے چلیں گے، جہاں بھی چلیں مقدمے چلیں گے، انکوائریز ہوں گی، لوگ بیان دیں گے، باتیں کھلیں گی، لیکن جو جیسے آپ نے کہا ایک بیانیہ خان صاحب بنائے تھے، ایک دن کا واقعہ نہیں ہے یہ، ایک دن میں حادثہ نہیں ہوا، یہ اسپونٹینیس ریئیکشن بھی نہیں.
یہ نہیں ہے. اس کو بنانے کے لیے بہت سا جو ہے بہت تلخ زہر جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں انجیکٹ کیا گیا. مجھے پروفیسر صاحب ایک بریک لینا پڑ رہا ہے, میں واپس آتا ہوں. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقت. ویلکم بیک. حامد خان صاحب, آپ نے بات کی تھی بریک پر جانے سے پہلے کہ جی یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ تاریخ اسی طرح چلتی آئی ہے, لیکن 9 مئی پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں آیا ہے. میں نے جیسے کہا کہ کچھ چیزیں آپ کی طاقت کی علامت ہوتی ہیں, کچھ چیزیں آپ کے وقار کی علامت ہوتی ہیں, کچھ چیزیں آپ کی قربانیوں کی علامت ہوتی ہیں, اور یہ علامتیں جو ہیں وہ آپ کے جو تحفظ کے پیرامیٹر ہیں اس کے اندر ایک بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں. آپ نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کی ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ غلط ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اب اگر یہ ہو گیا ہے تو ان کو قانون کے مطابق جو ہے سزا ملنی چاہیے, جن کے خلاف شواہد بھی ہیں اور ثبوت بھی ہیں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہی چلنا ہم سب کے لیے مناسب ہے. ہمارے سب کی بہتری اسی میں ہے, اور ہماری جو ہے ایگزسٹنس اس بات میں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں بہت ہی افسوسناک ہیں, لیکن ان واقعات کا سیاسی فائدہ اٹھانا اور ان واقعات پر کوئی مناسب جوڈیشل کمیشن بنائے بغیر اس پر کوئی بات کہنا مناسب نہیں ہوگا. سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات پر کوئی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. جوڈیشل کمیشن بالکل ہی بے معنی سی چیز کے اوپر تو بنا سکتے ہیں, یعنی آڈیو ویڈیو لیکس پر, جو کہ جن کی قانونی حیثیت بھی اتنی لمبی چوڑی نہیں. اصل اگر کوئی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تو 9 مئی کے واقعات پر بننا چاہیے, تاکہ پتہ چلے کہ اس میں کون کون انوالو ہیں, کس کس نے اس میں کس طرح سے اپنا حصہ ڈالا ہے. کیونکہ بہت سارے شک و شبہات ابھر رہے ہیں. اس میں یقینی طور پہ پی ٹی آئی کے بہت سے ورکرز کی بھی غلطیاں, حماقتیں ہو سکتی ہیں, جذبات ہو سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ کچھ نظر آ رہا ہے ہماری تاریخ کے سامنے کہ کیوں یہ سارا سب کچھ ہونے دیا, جو آج تک پہلے کبھی نہیں ہونے دیا گیا تھا. کبھی کنٹونمنٹس کے اندر اس طرح سے ورکرز نہیں جا سکے تھے اور یہ سب کچھ نہیں ہو سکا تھا. تو اس لیے ایک اوپن جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے ان سارے واقعات میں, اور ایک رپورٹ آنی چاہیے قوم کے سامنے کہ ان واقعات کے پیچھے کیا عناصر تھے, کون کون اس میں ملوث تھا, اور کون کون اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے. اچھا, اس میں اب پلویش خان صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ حامد خان صاحب جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ویڈیوز بھی موجود ہیں, اور جس طریقے سے اگر اس کو روکا جاتا, جہاں 1-2 جگہ پہ روکنے کی کوشش بھی کی گئی, تو پھر اس کا انجام شاید بہت بھیانک ہوتا اور اس کے نتائج خوفناک بھی ہو سکتے تھے. اور لیکن یہ ایک مائنڈ سیٹ آپ جو کریٹ کیا گیا جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا, ظاہر ہے نفرت کی ایک ایسی سیاست کا بیج بو دیا گیا ہے کہ جب وہ اگتی ہے تو پھر ساری کٹتے ہیں. تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کا قانون کے مطابق یہ سلسلہ ہونا چاہیے؟ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں, اب ملٹری کورٹس کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جو ملٹری تنصیبات پر حملے ہیں ان کے مقدمات جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں چلائے جائیں. دیکھیے, بات بالکل صحیح ہے کہ بہت سی ہماری اپنی پارٹی مسلم لیگ نون بھی اور پارٹیز, دیگر پارٹیز بھی اس ملک میں, ان کو کسی نہ کسی وقت اسٹیبلشمنٹ سے آ کر کہیں نہ کہیں جھگڑا یا اختلافات پیدا ہو گئے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ بھٹو صاحب کے شہید ہونے کے بعد شاید پہلی دفعہ لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگائی, جو ورکرز تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت. لیکن ان ورکرز نے جا کر کسی سرکاری املاک کو آگ لگانا, فوجی املاک تو خیر وہ ذہن میں کسی کے نہیں آیا اور نہ وہ کیا. اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت پہ آپ نے دیکھا کافی دن
ہنگامہ آرائی ہوتی رہی، مگر ایسی ٹارگیٹڈ دیکھیے کنٹونمنٹ میں جانا اور پھر جو ویڈیوز آ رہی ہیں لیڈ کرنا، اور اس کے بعد جو عالمی دنیا میں آپ کا یہ بات چھوڑ دیں آپ اس کو کہ جو ہوا اس دن، اس کا عالمی دنیا میں ایک تاثر گیا. وہ تاثر کیا تھا؟ وہ تاثر یہ تھا کہ پاکستان خدا نہ خواستہ سول وار کے دہانے پہ ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں جو کچھ ہمارے ممالک اس کو استعمال کرتے ہیں، بھارت ہے، اسرائیل ہے، ایسے ممالک میں یہ بیانیہ وہ بنا سکتے ہیں، ان کی ایسی بالکل ان کے پاس ایسی ریسورسز ہیں، ان کی بات سنی جاتی ہے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس ملک میں اس قدر سول وار ہو رہی ہے کہ ان کی جو ہے فوجی تنصیبات بھی جو ہیں وہ حفاظت سے نہیں رہ سکتی، اس ملک میں آپ کے ایٹمی ہتھیار کتنے محفوظ ہیں. یہ ایک پرانا بیانیہ ہے جس کو تقویت دی گئی. پھر آپ دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک افسوسناک چیز یہ تھی کہ آپ کے فوجی جو انٹیلیجنس آفیسرز تھے انہیں دیکھیے اگر آپ کو کوئی اعتراض بھی تھا تو اس کو پبلکلی شیم کبھی نہیں کیا جاتا. بہت سے ایسے افسران ہوں گے جس سے باقیوں کو بھی اعتراض، لیکن جس طریقے سے پبلکلی ان کو لا کر ان کو گندے نام دیے گئے. خان صاحب نے اپنے قد سے اوپر جو ہے وہ پنچ ماری اور اس حد تک مارے، اور میرا جہاں تک اپنا خیال ہے، I might be wrong، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کوئی یقین دہانی کسی نے خان صاحب کو کرائی تھی کہ جی آپ یہ کیجیے، اس کا آپ کو فائدہ ملے گا اور واپسی کی راہ ہموار ہو. لیکن جو ہوا وہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ افسوسناک ہے، اس لیے کہ پاکستان کے سیاسی چیپٹر میں کسی کو ہم سب سیاسی ورکر ہیں، کسی کو اس بات پہ خوشی نہیں ہے کہ لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن جس طریقے سے اس کو کھڑا کیا گیا اسی طریقے سے آج آپ نے دیکھا کہ معاملہ جو ہے وہ ریت کی دیوار کی طرح ثابت ہوا. اس پر بھی خان صاحب کو اب سوچنا چاہیے کہ اب اپنی جو جس روش پہ ہیں کہ وہ باہر کے لوگوں سے جو اپیلیں ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں وہ آپ کو ضرور CNN پہ ٹائم دلائیں گے، دیگر BBC پہ ٹائم دلائیں گے، اور دیگر 10-12-65 کے قریب لوگوں نے آپ کے حق میں کچھ بول دیا جس طرح بلوایا گیا وہ کہا، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا ڈومیسٹکلی آپ کو کیا فائدہ ہے. انٹرنیشنل پریشر بھی اب اس وقت جہاں IMF ویسے ہی جو ہے وہ ناک سے لکیریں نہیں، اب تو وہ لگ بھی نہیں رہا. مجھے پروفیسر صاحب ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقت کے. ویلکم بیک. اچھا حامد خان صاحب، ذرا میں آپ سے یہ بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تو خیر چلے گا لیکن پہلے یہ میں سوال کر ہی لوں. آپ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان لوگوں میں سے ہیں جو بڑے خالصتاً نظریاتی لوگ تھے، اور آپ پس پشت چلے گئے، ہٹ گئے جب وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا. آپ کو نہیں لگتا حامد خان صاحب کہ عمران خان صاحب نے اپنی سیاست کا جو بیج ہے وہ نفرت کی بنیاد پہ بویا، وہ انہوں نے ٹکراؤ کی بنیاد پہ بویا، وہ انہوں نے ایک ایسی صورتحال کریٹ کرنے کے میں بویا جس کے اندر وہ ایک ذاتی ایک ایسی شخصیت کے طور پر ابھر آئیں جو کہ بالکل ایک فاشسٹ طرز عمل تھا؟ دیکھیے یہ تو سارے سیاسی الزامات ہیں، جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ فاشسٹ ہے، یہ ایسی بات تو نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے، سیاست میں کنفرنٹیشنز تو ہوتی ہیں، سیاست میں الزام بازی تو ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سارا ماحول ہی اس قسم کا پیدا ہوا ہے جس میں کہ ملک کے اندر ایک اس قسم کی انتقامی صورتحال سیاست میں پیدا کی گئی ہے. اس میں سیاسی جماعتوں کا بھی ہاتھ ہوگا، اس میں PTI کا بھی قصور ہو سکتا ہے، اور اس میں دوسری سیاسی جماعتوں کا بھی ہے. جس قسم کی زبان جو ہے PMLN کے بعض لوگ ٹی وی پہ اپنی تقریروں میں استعمال کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں اور دوسرے جو PTI کے لیڈران کے بارے میں، وہ بھی نامناسب ہے. نہ میں یہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ جو PTI کے کارکنان بعض استعمال کرتے ہیں وہ درست ہے، وہ بھی غلط ہے. جو چیز غلط ہے غلط ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نفرتیں بڑھانے میں صرف کسی ایک سیاسی جماعت یا ایک سیاسی لیڈر کا ہاتھ نہیں، بلکہ اس میں ساری سیاسی جماعتیں کسی حد تک اور کئی سارے ان کے سیاسی کارکنان اس میں پوری طرح سے ملوث ہیں.
اچھا، اس میں پلوشہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ایک ہیجانی کیفیت ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی استحکام اس ساری صورتحال میں سے نکل سکتا ہے؟ دیکھیے، کوئی رضاکارانہ طور پر جا رہا ہے وہ جا رہا ہے، لیکن جس طریقے سے شیریں مزاری والا معاملہ ہوا ہے، مطلب اس کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے. اگر آپ جبر کا رویہ اپنائیں گے تو پھر تو معاملات جو ہیں وہ مزید خرابی کی طرف ہی جائیں گے. دیکھیے، جبر تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا 9 مئی سے پہلے ہی جبر والا کیا واقعہ تھا. 9 مئی سے پہلے یہ لوگ جس طریقے کی زبان استعمال کر رہے تھے، جو اشتعال دلایا جا رہا تھا، یہ تو خیر میں اس بات کی تو حامی نہیں ہوں کہ تشدد کی بنیاد پہ کسی کی وفاداری جو ہے وہ تبدیل کرائی جائے، لیکن آپ ان تمام لوگوں کو جن کی ریکارڈڈ ویڈیوز ہیں، جو کہہ رہے ہیں آئیں جلائیں، آئیں GHQ سارے MNAs ان کے شامل تھے، ان کے بیشتر آفس بیئرز، ان کے ٹکٹ ہولڈرز، جن کو کتنے عرصے سے بلا کے زمان پاک کے باہر حاضریاں لگتی تھیں، اشتعال دلایا جاتا تھا. تو دیکھیے یہ سارا ایک جو ہے ایک پلانٹ جو ہے اٹیک تھا جو کہ انہوں نے کیا، جو آج سے پہلے کسی نے نہیں. میں نے آپ کو کہا ورکرز نے ہمارے تو آگ لگائی، لیکن اپنے آپ کو لگائی نا، کسی اور کو نہیں لگائی. یہ پہلی دفعہ تشدد کا، بلکہ پہلی دفعہ نہیں دوسری دفعہ 2014 میں بھی جو ہے تشدد کا عنصر آپ نے دیکھا، اسٹیٹ کی مشینری پہ قابو کرنے کی کوشش. یہ خان صاحب کے لیے ٹھیک نہیں تھا. اس وقت ان کے ہے جو اس وقت ان کو حاصل تھی پشت پناہی وہ اور تھی، لیکن اب انہیں خود احساس ہونا چاہیے تھا کہ ان حالات میں، اور انہوں نے جا کر جن لوگوں نے ان کو کھڑا کرنے یہاں تک لانے میں ایک بڑا کردار ادا کیا، جب اپنی ہی بیساکھیوں کو آپ جو ہے کاٹتے ہیں تو پھر آپ بتائیے کہ پھر وہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. یہی اچھا، اس میں جو لوگ ابھی بھی ساتھی ہیں وہ شاید ان کے بہت جیسے حامد خان صاحب تو نظریاتی ان کے کارکن ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے فصلی بٹیرے تو اسی طرح اڑتے ہیں. آج ایک پارٹی ہو کل دوسری پارٹ میں آتا ہوں. اچھا، اس میں حامد خان صاحب اب یہ فرمائیے گا کہ ذرا آج جو 14 مئی کے حوالے سے نظر ثانی کی درخواست ہے اس کی سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اور چیف جسٹس صاحب نے آج ایک دو بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ حکومت اور نگران حکومت کے جوابات کو سراہتے ہیں کہ کیونکہ اس بار کیس کو سنجیدگی کے ساتھ لے رہے ہیں، اور دوسری چیز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں جو آپ اب کر رہے ہیں پہلے آپ نے کیوں نہیں کی ہیں. تو آپ کو اب کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، یہ اب کس طرف آپ کو معاملہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ 14 مئی بھی گزر گئی، 90 دن بھی گزر گئے، سب کچھ وہ تو فارغ ہو گیا. دیکھیں، یہ معاملہ تو ابھی اس وقت پینڈنگ ہے، میرا اس کے بارے میں کامنٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا. ابھی سپریم کورٹ نے اس پر حتمی فیصلہ کرنا ہے. جو ریویو پٹیشن انٹرٹین کی گئی ہے، اس کے علاوہ جو 14 مئی کو الیکشن نہ کرا کے حکومت سے اور الیکشن کمیشن سے سپریم کورٹ کی حکم عدولی ہوئی ہے، اور آئین کی ایک ضروری شک تھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. ان سب چیزوں کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا ہے. صرف اس میں ایک پہلو نہیں ہے، صرف ریویو پٹیشن نہیں ہے الیکشن کمیشن کی، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ 14 مئی کا جو الیکشن نہیں کرایا گیا اس سے پہلے کون سے عناصر تھے، کیوں وہ پیسے 21 بلین روپیز جو کہ الیکشن کمیشن نے مانگے تھے الیکشن کرانے کے لیے پنجاب میں، وہ کیوں نہیں دیے گئے. یہ سارے معاملات کو سپریم کورٹ کو دیکھنا پڑے گا، اور اس کے بعد ایک مناسب ججمنٹ دینی پڑے گی جو کہ آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے ایک گائیڈ لائن کی حیثیت رکھے گی. اچھا، اس میں اب پلوشہ خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ معاملہ جو ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں پہلے نااہلی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بعد میں حراست کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا پہلے حراست کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بعد میں نااہلی کی طرف جائیں گے؟ مشکل ہے کہ پہلے کیا ہوگا، لیکن حالات تو اب خان صاحب کے حق میں نہیں ہیں، اور نااہلی ہو یا حراست ہو، حراست تو خیر لیڈرز کے لیے کوئی اتنا بڑا ہوا ہوتی نہیں. جو سیاسی لیڈر ہیں ان کو جیل کی جو ہے حراست وہ کچھ اتنا جو ہے کہتی نہیں،
لیکن اب دیکھیے حالات خان صاحب کے حق میں نہیں ہے. افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ خان صاحب نے خود اپنے لیے وہ معاملات اس حد تک پہنچا دیے ہیں کہ جہاں سے واپسی کوئی چاہے بھی تو اب وہ جیسے کیا کہا جاتا تھا آپ مذاکرات کیجئے، یہ اب اس حد تک معاملات پہنچ گئے ہیں کہ کوئی مذاکرات کوئی بات چیت جو ہے وہ نہیں ایسے معاملوں میں کام آتی. اور جو 9 مئی کو ہوا اس کے پرپیٹریٹرز کو سزا دیے بغیر مجھے یہ معاملہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. لہٰذا لگتا ایسے ہے کہ 9 مئی کے معاملے میں جو شامل تھا، جو بیٹرز تھے، جنہوں نے اس کو تشکیل دیا پلان کو، وہ اب اس سے بچتے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتے. اس میں سے کچھ لوگ تو آپ دیکھیے نا جو کارکن ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم گمراہ ہو گئے تھے، لیکن جو لیڈران ان کو اس طرف لے کر جا رہے تھے، مطلب مذاق تو نہیں تھا. آپ پاکستان لاہور کے کور کمانڈر کے گھر کو آپ جلا دیں، جناح صاحب کے گھر کو جلا دیں. یہ کرنے سے پہلے ظاہر ہے سوچا ہوگا، سمجھا ہوگا، پلاننگ ہوئی ہوگی. پورے ملک کے وہ پورے لاہور سے جتھے اس طرف گئے، باقی شہروں میں جتھوں نے ٹارگٹ کیا جا کے فوجی تنصیبات کو اور سرکاری املاک کو. تو اب یہ اس وقت تو لگتا ہے کہ حالات جو ہیں وہ اسی طرف جائیں گے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ سینیٹر پلوشر صاحبہ، بہت شکریہ حامد خان صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے.